नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के 4 लीडर्स की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की कहानी क्या है। इन चारों लीडरों के मुतल्लिक एक बाखबर शख्सियत ने क्या इंकशाफात किए हैं, इस मुलाकात के मुतल्लिक क्या नया तहलका खेज दावा किया गया है, पिछले 7 दिन में ताकत के ऐवानों में क्या कुछ होता रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस किस्म की फ़ाइल पहुंचाई गई, ये फ़ाइल किन इंटेलिजेंस ज़राए से तैयार की गई थी, इस फ़ाइल के 3 हैरानकुन नुकात क्या थे और इसी फ़ाइल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नोयत का एक्शन लेना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नून लीग के 4 रहनुमाओं की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की कहानी क्या है और एक बड़ी मुलाकात के मुतल्लिक क्या तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ के 2 हैरानकुन जुमलों से आगाह करते हैं, क्योंकि इन जुमलों का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी है, शरीफ खानदान की सियासत से भी है, मुस्लिम लीग नून की सियासत से भी है और इस वक्त जिस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं, जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, तो इन इतलात और इन दावों से भी जनरल बाजवा के ये जो 2 जुमले हैं इनका बराह रास्त ताल्लुक है। और ये 2 जुमले उन्होंने बोले एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में, जिसमें वो खुद मौजूद थे, चंद दीगर अस्करी हुकाम भी मौजूद थे और बुनियादी तौर पर यह ब्रीफिंग बुलाई गई थी एक सिक्योरिटी मैटर को डिस्कस करने के लिए और सिक्योरिटी जो मामलात थे उन पर अस्करी हुकाम ने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तफसीली ब्रीफिंग देनी थी। और इसी ब्रीफिंग में जहां दीगर अस्करी हुकाम ने कुछ सवालात के जवाबात दिए, वहीं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खुद कई सवालात के जवाबात दिए। और ये जो ब्रीफिंग थी एक ऐसी रेयर ब्रीफिंग थी कि जिसमें पार्लिमानी रहनुमा मुख्तलिफ जमातों के जो हैं वो भी शरीक थे। इनमें बिलावल भुट्टो भी शामिल थे, शहबाज शरीफ शामिल थे, एहसन इकबाल शामिल थे, ख्वाजा आसिफ शामिल थे, फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद भी इसी ब्रीफिंग में शरीक थे। और जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो उस वक्त एक तो बिलावल भुट्टो ने कुछ इस तरह के खदशात का इजहार किया कि इलेक्शन में कोई धांधली हो सकती है, उसका भी अस्करी हुकाम की जानिब से जवाब दिया गया। उसके बाद एहसन इकबाल ने इस तरह का एक आप कह सकते हैं तासुर वहाँ बनाने की कोशिश की और एक इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ वो शफाफ इलेक्शन नहीं था और उस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई और नून लीग धांधली के ज़रिए वो इलेक्शन हारी। अब अगरचे ये ब्रीफिंग सिक्योरिटी मैटर्स पर थी, लेकिन ये जो सियासतदान हैं इन्होंने इसी ब्रीफिंग में कुछ सियासी मामलात भी डिस्कस करना शुरू कर दिए, यानी इंतखाबात से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत शुरू कर दी और एक बहुत पुराना जो मामला था यानी 2018 के इलेक्शन का उसको भी ये अंडर डिस्कशन ले आए। अब चूंकि इन सियासतदानों की जानिब से ये सवाल हो गए थे तो फिर अस्करी हुकाम की जानिब से ये ऑप्शन नहीं था कि वो इन सवालों के जवाब ना देते, क्योंकि अगर वो इन सवालों के जवाब ना देते तो फिर ये इम्प्रेशन बनता, ये तासुर बनता कि अस्करी क़यादत के पास इन सवालों के जवाब नहीं है या अस्करी क़यादत ये तस्लीम कर रही है कि 2018 के इलेक्शन में कुछ धांधली वगैरह हुई थी। अब इसी इजलास में जब एहसन इकबाल ने यह बात की कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी और मुस्लिम लीग नून धांधली के ज़रिए उसको हरवाया गया, तो जनरल बाजवा ने इस सवाल का जवाब खुद दिया और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब, ये ख्वाजा आसिफ आपके सामने बैठे हुए हैं और ख्वाजा आसिफ से पूछें कि जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करके क्या कहा था। जनरल बाजवा ने कहा कि आप मुझसे ना पूछें, पहले इनसे पूछें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक आर्मी चीफ ने खुद बताया कि जब ख्वाजा आसिफ का ये इलेक्शन हो रहा था तो शाम के वक्त उनकी मुझे कॉल आई बराह रास्त और मुझे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे धांधली के ज़रिए हरवाया जा रहा है, आप इस धांधली को रुकवाएं। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने ख्वाजा आसिफ को उसी वक्त ये कन्वे किया था,
یہ میسج دیا تھا، بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف طریقے سے ہو رہا ہے، نہ تو کوئی دھاندلی کے ذریعے جیتے گا اس الیکشن میں، نہ کوئی دھاندلی کے ذریعے ہارے گا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ہروایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت تک خواجہ آصف کی کوئی پوزیشن کمزور تھی، لیکن بعد میں خواجہ آصف جیت گئے، تو اگر وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہوتی اور خواجہ آصف کی پوزیشن خود ان کے بقول پہلے کمزور تھی، تو پھر خواجہ آصف کس طریقے سے جیت سکتے تھے؟ آج خواجہ آصف اسمبلی میں نہ ہوتے، آج قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر نہ ہوتے، اگر 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہوتی، تو جنرل باجوہ نے یہ بات کر کے احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو مکمل طور پر خاموش کروا دیا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف نے یہ فون والی بات جو ہے یہ احسن اقبال یا شہباز شریف سے غالباً ڈسکس نہیں کی ہوئی تھی، کیونکہ جب جنرل باجوہ نے یہ انکشاف کیا تو اس پر احسن اقبال، بلاول بھٹو اور شہباز شریف بھی حیران رہ گئے کہ اچھا آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ خواجہ آصف نے براہ راست آپ کو کال بھی کی تھی۔ اور خواجہ آصف کی جانب جب ان تینوں چاروں رہنماؤں نے دیکھا تو خواجہ آصف نے اس بات کی تردید نہیں کی، اور بعد میں کیمروں کے سامنے وہ اس بات کی تصدیق کرتے رہے کہ ہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ مجھے دھاندلی کے ذریعے ہروایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو دھاندلی کا یہ جو پورا معاملہ تھا اس وقت کلیئر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بریفنگ کا احوال بھی آپ کو سناتے ہیں، جس میں جنرل باجوہ خود موجود تھے، اسی طرح چیف آف جنرل سٹاف بھی اس بریفنگ میں موجود تھے، اور دیگر عسکری حکام بھی اسی بریفنگ میں شریک تھے۔ اور یہ جو بریفنگ تھی، اس بریفنگ میں اصل میں سیاستدان شریک نہیں تھے، لیکن کچھ صحافی ضرور تھے، اسی طرح سول سوسائٹی کے جو دیگر نمائندے ہیں وہ بھی اسی بریفنگ میں شریک تھے۔ اب یہ جو بریفنگ تھی یہ اصل میں افغانستان کی صورتحال پر بلائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بھی فوجی حکام نے صحافیوں کو اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بریف کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں صحافی موجود ہوں تو وہاں پر کچھ ملکی حالات کے متعلق اور کچھ سیاسی حالات کے متعلق بھی سوالات ہو جاتے ہیں۔ تو اس بریفنگ میں بھی کچھ سیاسی سوالات ہو گئے، اگرچہ عسکری حکام چاہتے تھے کہ یہ بریفنگ بھی سیکیورٹی میٹرز تک محدود رہے، لیکن جب یہ سیاسی سوالات ہونا شروع ہوئے تو کچھ سوالات کے جوابات تو دیگر عسکری حکام نے دیے، لیکن یہاں بھی کچھ سوالات کے جوابات خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دینا مناسب سمجھے، اور انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میں خود دوں گا۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک بڑا ہی پیچیدہ قسم کا سوال کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور ایک ایسا سوال تھا جس کا تعلق مسلم لیگ نون کی سیاست سے بھی تھا، تحریک انصاف کی سیاست سے بھی تھا، اور خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کی سیاست سے تھا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، اور مسلم لیگ نون نے یہ تاثر بنا رکھا ہے اور ان کے لیڈر اکثر یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اس کے پیچھے آرمی تھی اور ISI تھی۔ وہ دھرنا اصل میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے دلوایا گیا تھا۔ ISI نے اس دھرنے کو سپورٹ کیا تھا۔ احسن اقبال اس وقت وزیر داخلہ تھے، شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور اس دھرنے کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹس ہیں ان کو تقسیم کیا جائے۔ یہ تاثر مسلم لیگ نون جو ہے اس دھرنے کے متعلق بناتی ہے۔ تو اب صحافیوں نے جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ کیا واقعی ISI تحریک لبیک پاکستان کے اس دھرنے کے پیچھے تھی جو مسلم لیگ نون کے دور میں فیض آباد میں دیا گیا؟ تو اس پر جنرل باجوہ نے بڑے تحمل سے یہ سوال سنا۔ ظاہر ہے کہ ان کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ وہ اس سوال پر رچ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال تھا جس میں مسلم لیگ نون کے الزام کی بات کی گئی تھی۔ پہلے انہوں نے بڑے تحمل سے یہ پورا سوال سنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا جواب آپ جا کے لیں رانا ثناءاللہ سے، اور رانا ثناءاللہ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ دھرنا پنجاب میں ہونا تھا۔ رانا ثناءاللہ اس وقت پنجاب میں وزیر تھے۔ رانا ثناءاللہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دھرنا پنجاب میں ہو۔ انہوں نے تحریک لبیک کے قائدین سے کہا کہ یہ دھرنا آپ فیض آباد منتقل کر دیں، اور فیض آباد میں جب آپ منتقل کریں گے یہ دھرنا تو وہ چونکہ ایک زیادہ حساس مقام ہے، وہاں سے ریڈ زون بھی قریب ہے، آپ اسلام آباد کی جانب مارچ بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ کے مطالبات تسلیم کرنے کا زیادہ امکان ہوگا۔ اور یوں تحریک لبیک پاکستان نے وہ دھرنا جو ہے وہ فیض آباد منتقل کر دیا۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ جو انکشاف تھا یہ بڑا دھماکہ خیز قسم کا انکشاف تھا۔
ایک بڑی بلاسٹنگ نیوز تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ انکشاف براہ راست آرمی چیف کی جانب سے ہو رہا تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے تو اصل میں رانا ثناءاللہ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں جو صحافی موجود تھے انہوں نے اس جواب کے نوٹس لیے، اور اس کے بعد جو آنے والے دن تھے انہوں نے رانا ثناءاللہ سے رابطہ کیا۔ رانا ثناءاللہ سے انہوں نے کہا کہ عسکری حکام یہ کہتے ہیں کہ اس دھرنے کے پیچھے آپ تھے، آپ کی وجہ سے وہ دھرنا فیض آباد آیا، اب آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے۔ اب اس پر رانا ثناءاللہ نے کیمروں کے سامنے یہ تسلیم کر لیا اور یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ دھرنا پنجاب میں ہونا تھا، میں نے اس دھرنے کو فیض آباد بھجوایا تھا، فیض آباد بھجوانے کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں کوئی بدامنی کی صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن راجہ ظفر الحق سمیت ہمارے جو دیگر پارٹی لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی، پارٹی کے ساتھ بھی، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی، اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، اور اس طرح وہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کے خلاف احسن اقبال کی وزارت داخلہ کے دور میں، تو اس وقت وہ آپریشن ISI نے ناکام کروایا تھا، وہ سارا بیانیہ بھی دفن ہو گیا اور رانا ثناءاللہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ اب یہ جو دونوں بریفنگز ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ پورا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 4 لیگی لیڈرز کی جنرل باجوہ سے ملاقات کی ایک نئی کہانی کیا ہے اور نئی ملاقات کا اصل ایشو کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے متعلق جو انکشاف ہے وہ ایک ایسی شخصیت نے کیا ہے جس کے پاس بہت سی اطلاعات ہوتی ہیں، بڑی باخبر شخصیت ہے یہ، اور چونکہ یہ ایک حکومتی شخصیت ہے تو یہ وزیراعظم عمران خان کے بھی بہت قریب ہے، اور ان کی جانب سے انکشافات کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو کچھ اطلاعات ملی ہوں گی، اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ایک پیغام رسانی کی کوشش کی اور ایک انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام پہنچانے کی بھی کوشش کی، کیونکہ 2 طریقے سے وزیراعظم عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات پہنچاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست جب عوام سے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی کانفرنس میں مخاطب ہوتے ہیں، تو 3-4 مرتبہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کر کے اور انہیں NRO دے کر بہت بڑی غلطی کی، اور یہ ایک طرح سے قوم سے غداری کے مترادف تھا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی بھی قسم کی کسی صورت ڈیل نہ کی جائے اور ان کو کوئی NRO نہ دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ہر وقت ڈیل لینے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی وزیر کے ذریعے اس طرح کے بیانات دلوائے جائیں اور اپنے وزراء کے بیانات کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ ان رابطوں کا کوئی مثبت جواب نہ دیں، ان رابطوں کے متعلق ہمارے پاس معلومات ہیں۔ تو یہ جو پوری سچویشن تھی، اسی پوری سچویشن میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے اس اعلیٰ شخصیت کی جانب سے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 3 بڑے زبردست قسم کے اور بڑے ہی سنسنی خیز قسم کے نکات ہیں یہ جو انکشاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا نقطہ تو یہ تھا جو مسلم لیگ نون کے ایک ایسے لیڈر کے متعلق ہے جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بہت قریب ہے، ان دونوں کے کیمپ کا رہنما ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز کا بہت قریبی ساتھی مانا جاتا ہے، اور میاں نواز شریف کے وہ اتنے قریب ہے خاص طور پر مریم نواز کے کہ جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے تو شہباز شریف وفاق میں وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، معاملات تمام طے ہو گئے تھے، لیکن مریم نواز نہیں چاہتی تھیں کہ کسی بھی صورت شہباز شریف وزیر اعظم بنے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو ان کی جو سیاست ہے اور میاں نواز شریف کی سیاست یہ بالکل پس منظر میں چلی جائے گی، کیونکہ وہ دونوں پہلے ہی نااہل ہو چکے تھے۔ اس لیے مریم نواز نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اور انہوں نے اپنے کیمپ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو ایک تو یہ انکشاف جو ہے نیا جنرل باجوہ سے ملاقات کے حوالے سے، یہ شاہد خاقان عباسی کے متعلق بھی ہے۔ دوسرا انکشاف ایک ایسے مسلم لیگ نون کے لیڈر کے متعلق ہے جس نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے مسلم لیگ نون کو آمادہ کیا تھا، میاں نواز شریف کو آمادہ کیا تھا، اور کچھ اس طرح کی جعلی کمٹمنٹس بھی کی تھیں، اس طرح کے جھوٹے دلاسے بھی دیے تھے میاں نواز شریف کو کہ اگر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت نون لیگ کرے گی تو اس کے بدلے میں ہمیں ریلیف ملے گا، آپ کے مقدمات میں بھی ریلیف ملے گا، مریم نواز کے مقدمات میں بھی ریلیف ملے گا، اور ایک
یہ بھی کہا گیا تھا کہ مریم نواز کو لندن جانے کی اجازت بھی مل جائے گی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لندن میں ایک بڑا مشہور زمانہ اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں میاں نواز شریف نے تمام مسلم لیگی قیادت سے حلف لے کر قرآن پاک پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے گی، اور ساتھ ہی حلف لے کر یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی یہ بات باہر نہیں کرے گا اور باہر جا کر نہیں بتائے گا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا اعلان خود میاں نواز شریف نے اپنی زبان سے کیا، اور خود انہوں نے ہدایت کی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے پارلیمنٹ میں اور اس کے حق میں ووٹ دیا جائے، یعنی خواجہ آصف۔ اور تیسرا جو انکشاف ہے یہ ممکنہ طور پر احسن اقبال کے متعلق ہے۔ احسن اقبال بھی ظاہر ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ نمایاں ہے۔ اور چوتھا انکشاف کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کے متعلق ہے یا رانا ثناءاللہ کے متعلق ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ بھی اس وقت مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے بہت قریب ہیں، اور شہباز شریف بھی ظاہر ہے کہ طاقتور حلقوں سے رابطے میں رہتے ہیں، طاقتور حلقوں کے شہر کے چکر بھی لگاتے ہیں، وہاں ان کی بڑی پراسرار نوعیت کی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے پچھلے 4 ہفتے میں کتنے ایگریسیولی طاقتور حلقوں سے رابطے کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو حکومتی شخصیت ہے اس نے انکشاف کرتے ہوئے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اصل میں میاں نواز شریف کا پتہ صاف کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ بولے اس وفاقی وزیر نے، اور یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کی جو پاکستان میں قیادت ہے وہ میاں نواز شریف کا پتہ صاف کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ نون لیگ میں ریس لگی ہوئی ہے، پہلی صف میں بیٹھنے والے 4 لیڈرز میاں نواز شریف کو ہٹا کر خود قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں، اور وہ 4 لیڈر جو پہلی صف میں ہیں وہ ظاہر ہے کہ شاید خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، شہباز شریف ہو سکتے ہیں، رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف جو مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا انکشاف یہ کیا اس حکومتی شخصیت نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 4 رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، یہ کسی سے ملنے گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ میاں نواز شریف نے اس ملک کے ساتھ بہت برا کیا، آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے، آپ ہمارے متعلق کیوں نہیں سوچتے۔ یعنی یہ 4 لیگی لیڈر جن کے متعلق اس وفاقی وزیر نے اشارہ کیا، بہت باخبر وفاقی وزیر، ان کے پاس بہت اطلاعات ہوتی ہیں، یعنی وزیر اطلاعات فواد چودھری جو پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 4 لیڈرز کسی سے ملنے گئے، کسی سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جنرل باجوہ سے یا اعلیٰ ترین جو آپ کے عسکری حکام ہیں ان سے ملنے گئے، اور ان سے یہ کہا کہ میاں نواز شریف نے تو اس ملک کا بہت برا کیا، آپ ہمارے اوپر نظر کرم کیوں نہیں کرتے، آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے، اور آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم آگے آئیں مسلم لیگ نون کے اندر۔ یہ فواد چودھری نے کیمروں کے سامنے کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑی بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اپوزیشن کی 3 بڑی پارٹیاں ہیں ان میں آپس میں اتنی بد اعتمادی ہے کہ ہر پارٹی یہ سوچتی ہے کہ میں آنکھ جھپکوں اور دوسری پارٹی کہیں ڈیل نہ کر لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم ڈیل سے پیچھے رہ جائیں، ہم آنکھ جھپکیں اور دوسری پارٹی موقع پا کر ڈیل کر لے، بالکل اسی طرح جیسے پی ڈی ایم کی تحریک کی آڑ میں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے طاقتور حلقوں سے آصف علی زرداری کے لیے ریلیف لے لیا تھا، اور اب شہباز شریف بھی اسی تحریک کی آڑ میں ایک ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیان تھا اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ حکومت جو ہے اس کے پاس ایسی ٹھوس اطلاعات موجود ہیں کہ نون لیگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تبھی اتنا بڑا بیان جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، اور اس بیان کے ذریعے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ یہ جو آپ سے رابطے کیے جا رہے ہیں شریف فیملی کی جانب سے، تو آپ ان سے کسی قسم کی ڈیل نہ کریں، اور یہ مختلف حلقوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیل کی جائے گی تو ظاہر ہے عمران خان کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ ایک فائٹر ہیں، ایک کھلاڑی ہیں، وہ ہر صورت میں اس ڈیل کی مزاحمت کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔